अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा अमेरिकन पैनल आज हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सप्लोसिव किस्म के टॉपिक्स हैं। और आपको मालूम ही है कि जो जलसा हुआ है, लगता है कुछ ज़्यादा ही कामयाब हो गया है, क्योंकि उसके बाद जो रिएक्शन आया है, उससे लग रहा है कि बहुत ही पैनिक है मुख्तलिफ जो हमारे हुकूमती हलके हैं उनमें। और जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, उसके बाद तो यूँ लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही होश-ओ-वास ख़त्म हो चुके हैं। तो ये गंडापुर साहब का जो मामला हुआ, उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं, बाकी चीज़ें भी देखते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी ही खतरनाक बात जो हलीमा खान साहिबा ने की है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनको मिस्र के साबिक सदर मुर्सी की तरह मारने का एक प्लान बनाया जा चुका है 1 महीना पहले, और अब उनको ख़त्म किया जाएगा खुदा न ख़ास्ता खाकम बदहन, और इस तरह करके उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है और प्लानिंग की जा रही है। तो अब इसका ज़रा क्या देखते हैं कि इम्पैक्ट होगा। इस सारी सूरत-ए-हाल को जाँचने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखे हैं असद फैज़ी साहब और डॉक्टर राहिला सादिक साहिबा, उनसे ज़रा बात करेंगे। असद भाई, ज़रा मुझे ये बताएँ कि शुरू में ज़रा इसको ज़रा मैं, चूँकि ये ज़्यादा मुझे खतरनाक ये टॉपिक लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने कहा है, ये तो बहुत डैमेजिंग बात है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ हुई है और इस तरह का कोई प्लान बना है, और ज़ाहिर है कि इमरान खान ऐसे बात तो नहीं कर रहे होंगे, उन तक कोई ना कोई इत्तला पहुँची होगी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, और ये ना सिर्फ़ खतरनाक है, बल्कि ये तो पाकिस्तान की बुनियादें हिला देने के मुतरादिफ होगा। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। असल में इमरान खान ने पहली दफ़ा नहीं कहा है। इमरान खान 1-2 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं ये बात। अलीमा खान ने उनका ये मैसेज कन्वे किया है, लेकिन वो शायद इतने सारे मसले मसाइल लगे होते हैं ना, काज़ी ईसा का मसला चल रहा है, फिर हाँ, वो वो पता नहीं। हाँ, पार्लियामेंट पे रेड और ये और वो, तो उसमें कभी-कभी बात दब जाती है। तो अलीमा खान ने उसको रिसर्फेस किया है और इट्स डेफिनेटली समथिंग टू वेरी अलार्मिंग। और मेरे ख्याल में अगर ये करेंगे ना, अगर ये, क्योंकि ये भोंडे तो बहुत हैं, जिस तरह उन्होंने अभी एफआईआर बनाई है कि वो पार्लियामेंट लॉजर से लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो पुलिस पे अटैक कर दिया था हाँ, ऑटोमेटिक हाँ। वेपन से, और ये अगर इस तरह की अहमकाना कोई स्टोरी गढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है खुदा न खास्ता पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेट होने का, क्योंकि बलूचिस्तान ऑलरेडी वर्ज पे है डिसइंटीग्रेशन के। केपी को सिर्फ एक चीज ने बचाया हुआ है अलग होने से, वो है पीटीआई और इमरान खान। क्योंकि लोग तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। अगर आप लोगों से बात करें वहाँ फाटा में, एक्चुअली इन जनरल बात करें, देखिए ना, 90% लोगों ने तो पीटीआई को वोट दिया, उनकी हुकूमत है और वो हाँ, अभी भी सपोर्ट करते हैं। इस वजह से होल्ड किया हुआ है, वरना तो केपी तो मेरे ख्याल में अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। तो ये इस तरह की हिमाकत अगर ये ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा और ये पाकिस्तान की खुदा न खास्ता डिसइंटीग्रेशन का बाइस बनेगा। अगर इमरान खान, देखिए अगर आप देख लें तो आप पूरे पाकिस्तान में देखें, अब नवाज शरीफ को देख लें, वो एक पंजाब के एक छोटे से इलाके का क्या सियासी लीडर है, अब रह गया, हाँ। पहले नहीं था, अब नाउ ही इज बीन रिड्यूस्ड। जरदारी को देखें, वो सिंध के रूरल इलाके के अंदर, और वहां भी वो जोर धांधली बदमाशी से जीत रहे होते हैं। फजलुर रहमान की भी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ले दे के एक इमरान खान रह गया जो पूरे पाकिस्तान में इंटीरियर सिंध से लेके पिशावर सबके और साथ कनेक्ट करते हैं। केपी के गांव तक हर जगह वो जो है वो उसको लीडर भी मानते हैं और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो अगर आप उसको निकाल देंगे तो पाकिस्तान की फेडरेशन को किस तरीके से आप जो है वो यूनियनाइज रखेंगे, किस तरह जोड़ के रखेंगे, तो ये मेरे ख्याल से सही बहुत बात। बदकिस्मती होगी अगर ऐसा किया ये इन्होंने। ये बहुत ही सीरियस बात है, लेकिन इसकी जो बाज़गश्त है डॉक्टर रहीला, वो हमें नज़र आ रही है, जो केपी की असेंबली के अंदर तकारीर हो रही हैं, और जो हमने एनपीएस की तकारीर सुनी है, और ख़ास तौर पे कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो रिपोर्टिंग हुई है, और जो भी लोग वहाँ पे तकारीर कर रहे थे और जो बता रहे थे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि गंडापुर साहब ने जो है वो तकरीर भी की है। मैं बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी-सी आपको तकरीर का एक हिस्सा सुनाता हूँ, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या कह रहे थे, और फिर मैं उसके ऊपर आपका कमेंट जो है ना वो आएगा तो ज़्यादा पर्टिनेंट लगेगा। 1 सेकंड। आप अगर आप निकले, हम ऐसे वापस नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ, ऐसे वापस नहीं आएंगे। हकीकी आजादी फिर हम लेके दम लेंगे। हम हकीकी आजादी लेंगे। ये गुलामी की जिंदगी अगर आप समझते हैं कि आप हमारे पे मुसलत करोगे, हमारे बच्चों पे मुसलत करोगे, तो वो लोग जिनके जमीर मर चुके हैं, वो लोग जिन्होंने हराम कमाया हुआ है,
وہ تو شاید اسی کے راضی ہو جائے, ہم راضی نہیں ہیں. ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمایا ہوا جس کو ہمیں ایسی کرنی ہے. ہم اکیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے, آزمایا ہے, شکر ہے آپ بھی ہمارے سامنے وہی کہنا جواتے رہتا کراتا جواتے زکاتا جواتے دشی باندھے کر رو کرتا وہ اس کا وقت آ رہے ابھی آپ کو رہو کو ظرف مشکرہ کرنے دے وقت بل ظرف جو ناز یا قرآن ناز یا تو پولیس کے بھی ناز دا داخل ناز دی جماع ورکر ناز دا سب کا خدا کیا ہوگا داخل بھی مقامات ہو جاتا ہوں دست وائی ظرف اسے کہتے ہیں ظرف پاکستان کے لیے. ہم نے پوچھا تک نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے کی ہے, ہر ایک افسر نے کی ہے, ہر ایک پولیس میں, ہر ایک ضلع اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہے. ہم نے اف تک نہیں کیا. کیوں؟ کہ ہمارا ایک ظرف تھا. اب ہم جن سے امید کرتے ہیں ظرف کی, اگر ان میں ظرف نہیں ہے اور ہمارے ظرف کو دیکھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے تو ایسے بے ظرف لوگوں سے پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. اور یہ ڈیل نہیں ہوگی. They will be dead. They will be dead. ٹھیک ہے صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ آپ اگر پیچھے آپ ہٹ گئے, اگر آپ ہٹ گئے, خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلیں غلامی کرے گی. وہ پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور دوبارہ بھی پاکستان کو توڑنے کی جرات بھی نہ کرے. عمران خان پاکستان. یہ جی آپ نے دیکھ لیا اور کس طریقے سے یہ سارا معاملات چل رہے ہیں, اور جو ٹون آپ نے دیکھی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ریاکشن کے طور پر آ رہی ہے, تو یہ تو معاملات جو ہے وہ بڑے خطرناک حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. ڈاکٹر ہیلا, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ میں اس چیز کو جو علیمہ خان نے اور خان صاحب نے جو خدشہ ظاہر کیا, میں ان دونوں کو جوڑ کے دیکھتی ہوں, کیونکہ آئی ایم شیور یہ گنڈا پور صاحب کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ اٹیمپٹ نہیں کر چکے, 2-3 دفعہ خان صاحب کی جان پہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں جو ہمیں معلوم ہے. اور اس وقت آپ یہ سوچیں کہ اس وقت یہ تھا کہ ٹھیک ہے امریکہ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی ان کے ساتھ الائنس تھی اور سپورٹ تھی, کسی نے کچھ بولا نہیں, کچھ ہوا نہیں, جو ان کے دل میں آ رہا تھا ان کے ساتھ ان کے یہ کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی ان کو دوبارہ یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ مل رہا ہے بٹوین دا ٹو گورنمنٹس ان امریکہ آلسو, کہ اس وقت کسی کا دھیان نہیں ہے اس طرف کہ کون کیا کرے گا. یہ اتنا اگلی گورنمنٹ ابھی آئی نہیں ہے, پچھلی والی جو ہے لیمڈا کو چکی ہے, اتنی اس کی ریلیونٹ نہیں رہی. تو مجھے یہ خدشہ لگتا ہے کہ یہ اس ونڈو کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش نہ کریں, کہ اور پلے بک تو ان کی وہی ہے کہ جو مرسی کے ساتھ ہوا یا جو ایک جگہ اور تھرڈ ورلڈ میں جو انہوں نے کیا ہوتا ہے, یہی ان کے پاس 4-5 ہتھ کنڈے ہیں, اس میں سے 5 میں سے 3 یا 4 تو یہ آلریڈی یوز کر چکے ہیں. تو خان صاحب بھی دور اندیش ہیں, ان کو پتہ ہے, وہ ہی تھنکس 10 steps ahead of them, یا ایٹ لیسٹ ہی نوز کہ اگلا یہ اسٹیپ کیا سوچ رہے ہوں گے. تو یہ گنڈا پور صاحب کی جو تقریر ہے, میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کشتیاں جلا دی ہیں تو آئی ول آلسو تھرو کاشن ٹو دا ونڈ, کہ پھر کس چیز کا لحاظ اور کس چیز کی وہ کریں آپ, جو پردہ داری کس چیز کی ہے. پھر جیسے کھل کے اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی سامنے آئیں گے, بتائیں گے سب ہم بھی کریں گے. تو یہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات اب جو آ گئی ہے سامنے. اسد بھائی, اس میں جو ایک ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ آپ ذرا دیکھیں, اور خاص طور پہ گنڈا پور کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے شاید آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے جلسے میں تقریر کی تھی تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ ریئیکشن آیا تھا جو نیگیٹو تھا, اور لوگوں نے ذرا کرٹیسائز بھی کیا تھا, اور پھر عمران خان صاحب کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. تو یہ جو صورتحال تھی وہ کس کو یہ اشارہ دے رہے تھے اور کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ بھائی جو لوگ بھی گنڈا پور کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے بہت زیادہ کوئی حق میں نہیں ہے؟ جی ہاں, بیفور آئی کم ٹو دیٹ, ایک لاسٹ ورڈ وہ جو خان صاحب نے کہا اور وہ علیمہ بی بی نے کہ وہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا, میں آپ کو اسے یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ سب کو کہ اب سے کوئی تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے بریڈ شرمن نے یہ بیان دیا تھا. جی I have warned Pakistani establishment to make sure that they do not assassinate Imran Khan in jail. تو وہ آؤٹ آف دا بلو آیا تھا, ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کیوں کہہ رہا ہے وہ. تو ظاہری بات ہے وہ امریکن انٹیلیجنس کو تو یہ سب پتا ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اس کا, اگر میں اس کے بیان سے یہ کنیکٹ کروں ساری چیزیں, تو وہی ٹائم فریم لگ رہا ہے مجھے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دس ایکچولی ہیپنڈ.
Now going back to Gandapur, لیکن اس میں ایک چیز سر میرا اس پہ ایک کنسرن بھی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ he should not be killed or assassinated in the jail, تو یہ جیل کا لفظ جو کہنے کی ضرورت کیوں تھی ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ he should not be assassinated in any way. جی شندانہ نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. ہاں کیونکہ یہ کہنا تھا کہ آپ جیل میں نہ کریں لیکن باہر خدا نہ خواستہ کر لیں یا کچھ بھی اور کر لیں. تو یہ اس سے اور کنسرنز جو ہیں وہ ہمارے لوگوں میں درمیان میں آئے تھے. جی شندانہ نے بھی یہی پوائنٹ ریز کیا تھا. تو میری اس سے بات ہو رہی تھی, میں نے بھی یہی کہا کہ امیڈیٹ کنسرن جو تھا نا وہ یہ تھا کہ جیل میں اس کو اسیسینیٹ نہ کرا دیں یا مرسی کی سٹائل میں. تو اس لیے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا تھا. I personally don't think he meant کہ باہر مار دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جیل میں نہ مارو. میں سمجھتا ہوں. لیکن شندانہ کا کنسرن وہی ہے جو آپ کہا. I think she also mentioned کہ وہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ assassinate نہیں ہونا چاہیے. But I think he was saying it within a particular specific context. Going back to گنڈاپور, دیکھیے گنڈاپور جو ہے he is elected PM. 90% لوگوں نے کے پی میں ووٹ دیا ہے اور he is also very liked by people in KP because he is very aggressive, اور آپ کو معلوم ہی ہے اس کا سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ عوامی ہے, وہ ہر جگہ لوگوں سے زیادہ. یہ انہوں نے جو جلسے کے بعد کیا تھا اور انہوں نے جس طرح اس کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ غائب ہو گیا, بات بھی نہیں ہو رہی ہے, فون رکھ لیا. بعد میں کیونکہ علی امین نے کہا یہ کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی, کچھ نہیں, اور ہم بہت ڈسکشن کر رہے تھے. لیکن بہرحال یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ کریٹ کیا تھا ایک امپریشن پبلک میں کہ جیسے علی امین گنڈاپور کو اٹھا کے لے گئے, غائب ہو گیا ہے, کڈنیپ کر لیا ہے. تو اٹس اے ڈائریکٹ انسلٹ ٹو دی انٹائر پاپولیشن آف کے پی. ان کے چیف منسٹر کو آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے نا سب کو. جی. تو میرے خیال میں جو بالکل جو ریاکشن تھا علی امین گنڈاپور کا وہ بالکل صحیح تھا. اور خان صاحب اور یہ گوہر خان نے یہ اپولوجیٹک ٹون اختیار کی تھی اور اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں علی امین کوئی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. خان صاحب نے شٹ اپ کال دی ہے گوہر خان کو بغیر نام لیے اور کہا ہے کہ وہ سارے لوگ جو گنڈاپور کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو ان کی وہ بزدل ہیں, ان کی پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی جگہ نہیں. بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھا خان صاحب کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رحیلہ, یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں گنڈاپور کے ساتھ اگر آپ اس کو تھوڑا سا لنک کریں سچویشن کو, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے, لوگوں کو میسیجز دیے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتا ہے جو ایم این اے ہیں سعد بلوچ صاحب, ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کی وائف کو ان کے بچوں سمیت جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی 20 کروڑ روپیہ لے لو اور ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں جو ہیں ان کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ابھی انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے یہ اس کی تیاری ہے, لوگوں کو ہراس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان سے معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکے, ان کو پیسے دے کے کچھ نہ کچھ آن بورڈ لیا جا سکے لوگوں کو؟ یہ آئی تھنک دونوں ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا ابھر کے آگے آتا ہے, جو تھوڑی لیڈرشپ کوالٹی دکھاتا ہے, تھوڑی سی ڈیفائنس دکھاتا ہے. تو ایک وہ بچوں کا گیم ہوتا ہے نا ویکامول, اس میں جو بھی سر نکلتا ہے آپ تھوڑے سے اس کو آپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کانسٹنٹلی وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اپنی جو ان کو میجورٹی چاہیے امینڈمنٹ کے لیے وہ ان کا مین گول ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو ان کو یہ سب بھی نہیں کرنا پڑے گا, دین دے آر سیٹ فار لائف. اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے اور میجورٹی ووٹ ان کو مل جاتا ہے کسی طرح, تو آئی تھنک دونوں طرف ہی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک تیر سے دو شکار. اسد بھائی آپ کا کیا خیال ہے, اور خاص طور پہ اس کے ساتھ بھی لنک کریں کیونکہ نہ صرف یہ کہ ایم این ایز جو ہیں وہ اس طرح ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں بلکہ ایک تو وہ جو جج ارشد جاوید صاحب ہیں جو کہ کیس سن رہے ہیں 9 مئی کا, اعظم سواتی صاحب وغیرہ کے حوالے سے, عمر ایوب وغیرہ کا, سرفراز چیمہ صاحب کا, سمن جاوید وغیرہ کا, ایون اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں. تو ان کی کار کو سنا ہے کہ ڈیلیبریٹلی ٹکر مروائی گئی ہے اور ایک ویگو ڈالے کے ذریعے, آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح یہ کرتے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کچھ لنک نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ جی بالکل. یہ دو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ جو انہوں نے انٹیمیڈیشن کی کوشش کی ہے وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو انہوں نے ریڈ کیا تھا, اور پھر وہ جو انہوں نے وہ جو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں ان کو ان کے گھر والوں کو اٹھایا, وہ بیسکلی
یہ انہوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی چند دنوں سے پہلے سے, کیونکہ جھوٹ تو بہت بولتے ہیں یہ, تو انہوں نے ہائپ یہ کریٹ کی ہوئی تھی کہ یہ قاضی عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے جو امینڈمنٹ ہے اس کے نمبر پورے ہیں, ایکچولی ہیں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا پھر انہوں نے یہ بھی افواہ پھیلائی تھی کہ فضل الرحمان تو مان گئے ہیں. وہ آج فضل الرحمان نے ان کے غبارے سے ویسی ہوا نکال دی, اس نے کہا میں اپوزیشن میں ہوں, اس کو معلوم ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو اس کی سیاست ختم ہے, اس کی پوری فیملی کی سیاست ختم ہے, تو ہی از ناٹ این ایڈیٹ. پھر انہوں نے ویسے میں آپ کو بتاؤں, بس وقت آنے دیں پھر دیکھیں گے, جب تک ہو نہیں جائے گا نا میں نہیں ٹرسٹ کرتا. آئی ایگری, مجھے پتا ہے نا, اگر وہ کر بھی دے تب بھی 5 ووٹ کم ہے ان کے پاس, اس لیے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے میں سے بندے نکالنے ہیں نا, پی ٹی آئی میں سے تو توڑنے ہیں انہوں نے. جی, تو اب جو کہہ رہے تھے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ کوشش جو 7 بلوچ کو گھر پہ ریڈ کر کے اس کی بیوی بچوں کو لے گئے, یہ جو کوشش ہے یہ وہ کوشش ہے. اتنے یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے جی 39 تو وہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ تو نہیں ٹوٹیں گے, پھر اس میں سے 41 جو ہیں وہ سنی تحریک کے ہیں جو کہ وہ بھی نہیں ٹوٹیں گے, لیکن 8 لوگ ایسے ہیں کہ جو جیتے تو پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب ان کا یہ خیال ہے ان 8 لوگوں کو یہ توڑ لیں گے. اب یہ اتنے بڑے ایڈیٹ ہیں کہ اس میں گوہر خان بھی ہے اور اس میں عمر ایوب بھی ہے, اب ان کو توڑیں گے, مطلب کیا پاگل پنا ہے. اچھا جو باقی لوگ ہیں 6, ان میں سے بھی ایک جو مجھے نام نہیں یاد ہے ان کا, وہ جو باجوڑ ایجنسی سے ان کے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے الیکشن جیتے ہیں, اس کو انہوں نے 30 کروڑ روپے آفر کی تھی. اس نے کہا اگر 30 ارب بھی آفر کرو گے تو اپنے بھائی کے خون سے غداری نہیں کروں گا. تو یہ جو ہے نا یہ ان کی یہ صرف افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو توڑ لیا, اتنے لوگوں کو توڑ لیا, یہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. They don't have the number. اگر نمبر ہوتے تو یہ ٹیبل کر چکے ہوتے, ابھی تک کر چکے ہوتے, ابھی تک کر چکے ہوتے. اچھا مولانا کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ وہ کسی اصول کے اوپر کھڑے ہیں اس وقت, یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹریک ریکارڈ ایسا ہے نہیں, وہ اپنی بارگیننگ چپس وہ کہیں اور سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی پرائس بڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنی پرائس بڑھا رہے ہوں گے, اندر سے کوئی نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے. اس میں بہت زیادہ خوش ہونے والی مجھے کوئی بات لگتی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر ہیلا, اس میں ایک چیز جو ہے نا, ہاں وہ سیلف پریزرویشن کے ماسٹر ہیں. جی وہ سیلف پریزرویشن ہے. مولانا کو یہ بات کلیئرلی نظر آ رہی ہے. ابھی جا کے اگر انہوں نے ووٹ دیا تو یہ ان کی زندگی کا آخری ووٹ ہوگا. پولیٹیکلی ہی از ڈیڈ, ہز فیملی از پولیٹیکلی ڈیڈ. وہ اس لیے میرے خیال سے اتنی بڑی غلطی نہیں کریں گے. ہی ڈز ایوری تھنگ ویلی. کیا میں اصول اور جمہوریت کی بات نہیں ہے, ان کو اپنے سروائیول کا مسئلہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ. لیکن آپ یہی سوچے ہیں کہ اگر مولانا یہی سوچ رہے ہیں کہ دس از ڈو اور ڈائی مومنٹ, تو stakes are very high for him. تو ان کو جو وہ آفر کر رہے ہوں گے کے بدلے میں, اگر لیٹس سے دے ہیو اے ٹرمپ کارڈ کہ ٹھیک ہے اگر آپ سیاست چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نہیں آئیں, ہم آپ کو اتنا کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے سیاست کرنے کی. بات صحیح بات. اور ویسے بھی یہاں پہ ہماری بڑی شارٹ میموری ہے, ہم دو مہینوں کے بعد ہم نے بھولے ہوئے ہونا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. یہ ہمارا سلسلہ اسی طرح ہی. اچھا ایک ڈاکٹر رحیلہ, ایک میں آپ کو فضل حکیم صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو دسمبر میں اٹھایا, رات 1 بجے اسے ایک ویران جگہ لے گئے, اس کے کپڑے اتار دیے اور پانی میں اس کے سر کو رکھا گیا, اسے بھوکا رکھا گیا, پھر اس کو سوکھی روٹی اور جو سالن وغیرہ تھا وہ دیا, جس طرح لوگ کتوں کے آگے دیتے ہیں اس طرح پھینک دی اس کے آگے. اتنے ظلم, وہ بھی چھوٹے بچے پر, اور اسے کہا اپنے باپ کو بتاؤ کہ ہمارے حوالے ہو جاؤ یا ہمیں یعنی سرنڈر کر دو. اب یہ جو صورتحال ہے اس طرح کی, ابھی آپ نے دیکھا 7 جو بلوچ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, جو کہ کہتے ہیں میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, مگر مل جائے تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سارے کا سارا جو پلان عمران خان صاحب بھی کہتے رہیں گے جو لنڈن پلان ہے اس میں اس کا جو انٹیگرل ایک پارٹ تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. تو یہ سارا کچھ ایک جج کو بچانے کے لیے, ان کے ساتھ اپنا کچھ وعدہ و وعید نبھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. جی وہ جج ہی تو کی ہے نا ان کی لانجیوٹی کے لیے, ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے, ان کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے. اس جج کو یہ جب تک رکھیں گے تب تک ان کے کام ہوں گے, اور اسی لیے اس جج کی اتنی اہمیت ہے. ورنہ کوئی ایسے کوئی بڑے لیجسلیٹر نہیں ہیں, کوئی بڑے لا میکر نہیں ہیں, کوئی اتنی کریڈیبل پرسنالٹی نہیں ہے, انٹرنیشنلی کوئی ان کو جانتا نہیں ہے, ان کے لفظ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, مگر ہی از اے ٹول, ہی از بینگ یوزڈ ایز اے ٹول. اور اس ٹول کی وجہ سے ہی ان کو یہ سارے باقی انسٹرومنٹیشن کرنی ہے اس ٹول کے تھرو, اس لیے اس کی قیمت ہے اتنی, اسی لیے اس کی خاطر کچھ بھی ہو رہا ہے.
تو اسد بھائی آپ کا کیا خیال ہے یہ قاضی صاحب جو ہیں ان کو مل جائے گی ایکسٹینشن، یا مجھے لگتا ہے کہ جیسے حکومت کو یہ معلوم ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایسٹ سے زیادہ برڈن بن چکے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا پرلونگ کرتے کرتے آخر میں جا کے ان کو میرے خیال ہے یہ ڈچ بھی کریں گے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. اصل میں یہ اصل میں قاضی عیسیٰ کی ان ہمسیلف کوئی ویلیو نہیں ہے. قاضی عیسیٰ کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ ہی گارنٹیز دا کنٹینیوٹی آف دا سسٹم، رائٹ. تو وہ اور ان کو ہر حال میں سسٹم کو بچانا ہے. یہ جو ہمارے وہ ہیں یہ اس میں اگر منصور علی شاہ فرض کریں، اگر منصور علی شاہ یا منیب اختر ان سے کہہ دیتے ہیں ملٹری سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کہ ٹھیک ہے وی ول ٹیک کیئر آف یور مین انٹرسٹس، جو کہ اب تک نہیں کہا انہوں نے، وہ باوصول لوگ ہیں، وہ اگلے لمحے ڈچ کر دیں گے قاضی عیسیٰ کو. وہ کوئی ان کی ویلیو ہے ہی نہیں. اور بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو لائبلٹی ہیں، اتنے جب بھی منہ کھولتے ہیں الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اور انہوں نے سرتوڑ کوشش کی ہے کسی طرح قاضی عیسیٰ کو بچا لیا جائے، ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی، کیونکہ ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن پہ عاصم منیر کی ایکسٹینشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس سسٹم کی کنٹینیوٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. لیکن نمبر ہے نہیں ان کے پاس، وہ کر نہیں پائیں گے. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ان کے پاس اگر ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے اب تک. لیکن جو جس طریقے سے انہوں نے دیکھا نا، یہ بھی تو آخری حدوں تک جا رہے ہیں نا. ابھی جو پارلیمنٹ پہ جس طرح اٹیک ہوا ہے ڈاکٹر رحیلہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے رات گئے، یہ سب کچھ ہوا. 9 مئی کو بلا دیا، اور اب جناب 9 ستمبر جو ہے، 9-10 ستمبر کی جو رات ہے اس کے اوپر ہم نے اب دیکھا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے. اور خاص طور پہ یہ جو کہتے ہیں کہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، تو 9 مئی تو وہ کہتے ہیں جی جناح ہاؤس تھا، تو جناح ہاؤس ان کی تو کل برسی گزری ہے، کسی کو یاد بھی نہیں تھی. میں نے کل یاد کروایا کہ بھئی آج خدا کا واسطے آج قائد اعظم کی برسی ہے، کچھ تو کر لو. تو ان کے ساتھ محبت کا تو یہ عالم ہے. لیکن پارلیمنٹ پہ حملہ جو ہے وہ آرام سے کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے، ہراس کیا جائے، اور اس کے اوپر کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی ہے. اسپیکر صاحب جو ہیں ان کا سنا ہے کہ انہوں نے آرڈر تو جاری کر دیا ہے پروڈکشن آرڈر کا، لیکن کوئی بھی وہ پرسو نہیں کرنے. آئی تھنک ان کو خود بھی پتہ ہے کہ نہ ان کے کسی لفظ کی کریڈیبلٹی ہے، نہ کسی بیان کی، نہ کسی رول کی، نہ لا کی. اس وقت تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، ان میں سے کوئی نہیں بولا، جو سارا وقت جمہوریت کا راگ الاپتے رہتے ہیں، ان میں سے کبھی کوئی نہیں آیا. کوئی ہیومن رائٹس، بلاول صاحب اسپیچ تو کر رہے تھے آج، ویسے کچھ مشورے دے رہے تھے پی ٹی آئی کو. ہاں وہ پی ٹی آئی کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکتے کہ جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. ان لوگوں کو نا آئی تھنک وہ انفارچونیٹلی دا ورڈ فٹس ویری ویل ہیئر وداؤٹ اینی ریپلیسمنٹ، کہ بے غیرتی کی انتہا ہے، کہ شرم بھی نہیں آتی کہ کرتے ہوئے لوگوں کو صاف نظر بھی آ رہا ہے، مگر اس قدر وہ کہتے ہیں بے شرمی ہو چکی ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آج ہم یہ بات کر رہے تھے تو کل ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ الگ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہراس الگ کر رہے ہیں، اور کوئی کام ان کو اس کے علاوہ آتا نہیں ہے. لوگ بولتے بھی ہیں، برا بھی کہتے ہیں، پبلک ناراض بھی ہے ان سے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، سب گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے. مگر اس قدر کہ آپ سوچیں نا کہ فوکس ہے، اس قدر ریپڈ اپ ہیں اپنے رول کو بچانے میں، کیونکہ ڈو اور ڈائی ہے ان کے لیے کہ اگر یہاں سے نکل جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ اگر حکومت جاتی ہے، اس کے ساتھ پاور جاتی ہے، اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے جو ایسے رولز بنائے گی، جو لاز بنائے گی کہ جو ان کا کمایا ہوا، بچایا ہوا آف شور کمپنیز ہیں، جو باہر ال گاٹن گینز ہیں سارے، وہ سب کے سب کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں. تو ان کو تو نہ صرف اپنے، بالکل ان کو اپنی پیسہ بھی بچانا ہے اور اپنی جان بھی بچانی ہے، اور وہ صرف اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ یہ حکومت میں رہیں. حکومت میں نہیں. اچھا اسد بھائی، یہ جو ساری سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جو ایک نیگیٹو کانسیکوینس وہ نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی کہ اب بند، دروازے سب بند، نو ٹاکس. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے کھولیں، بلکہ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بڑا ایک زبردست لفظ یوز کیا، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں میں. تو وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ مؤدبانہ بن کے بھی دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے اوور آل ہماری جو پالیٹی ہے اس کے لیے، اور پاکستان کی جو بقا ہے اس کے لیے، کہ اگر دروازے بند ہو گئے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی، تو پھر مذاکرات کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ جی آپ میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن میں حامد رضا خان جو سنی اتحاد کونسل کے وہ ہیں ہیڈ ہے، وہ بھی کل تھے قومی اسمبلی میں، ان کو بھی ریڈ میں پکڑا تھا، گرفتار کیا تو وہ بتا یہ رہتے کہ انہوں نے اصل میں پی ٹی آئی نے یہ ڈیسیشن لیا تھا کہ یہاں
اسمبلی میں جو ہے صرف ہم سیشن کا بائیکاٹ کریں گے, زیادہ تر لوگ نہیں ہوں گے, صرف چند لوگ 7-8 لوگ ہوں گے خالی, اور اس کے علاوہ وہ جو 8 لوگ ہیں جو کہ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ, جنہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا, انہوں نے پی ٹی آئی نے جا کے قومی اسمبلی میں ان کو, کیونکہ دیکھیں نا اسمبلی کا ہال تو سیکرڈ ہے نا, کبھی اس سے پہلے ہوا ہی نہیں کہ ملٹری گھس گئی, تو ان کو وہاں رکھا ہوا تھا. تو یہ ایکچولی وہ ان کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ ان کو پکڑ کے لے کے, دیکھیں نا ابھی کیا ہوا ہے, وہ ان کو انہوں نے ایک ہفتے کا ریمانڈ, بھائی 1 ہفتے کا ریمانڈ کس لیے آپ دے رہے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر میں, کوئی جاسوس ہے, کوئی وہ کرمنل ہے یا کیا کرمنل ہے, کوئی وہ مطلب کیا ہے, ابھی کیا کر رہے. تو بیسکلی ان کا گول یہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں کسی طرح, جس طرح آپ نے کہا 7 بلوچ یا بہت سے لوگوں کو جن کو یہ ٹارگٹ کر کے پکڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو وہ ٹرن کوٹ کر لیں تاکہ وہ ووٹ ان کو دیں. یہ جو آپ نے بات بالکل جو فرمائی وہ بالکل درست ہے. ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ عمران خان سے ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا کی جو بہترین یہ جو کرکٹ مائنڈز تھے, جو عمران خان مشہور تھا کہ وہ اسٹریٹجی کا ماہر تھا, عمران خان واز دا میسٹر, پوری دنیا اس کو تسلیم کر دی. آپ اس سے پنگا کر رہے ہیں کہ وہ 6 لوگوں کو پکڑ کے 7 لوگوں کو پکڑ کے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پریشر پڑ جائے گا. اس نے بالکل ٹھیک کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم تم سے جو میں نے 6 لوگ دیے ہوئے تھے تم سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, ہم سب کو واپس. میں ابھی گنڈا پور کی سن رہا تھا, اس نے کہا کہ نو مور پولیٹیکل ڈسکشن ود دم. ہاں اگر کوئی آفیشیل کوئی میٹر ہے, بزنس میٹر ہے, آفیشیل بزنس, تو اس سلسلے میں بات کروں گا, لیکن آئی ایم ناٹ خان کے حکم کے مطابق کوئی مزید پولیٹیکل ڈسکشن کچھ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اچھا, ایک اور سیٹ بیک بھی ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کے پی کے علاوہ باقی تمام پاکستان نے ایگری کر لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ وہ مزید کوئی اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی سی پیک جو ہے اس کے اوپر کام روک دیا گیا ہے, صرف کے پی میں اس کے اوپر کام چلے گا. تو یہ ڈاکٹر رحیلہ یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے جی پاکستان کے لیے؟ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. آپ سوچیں کتنے ڈیکیڈز کی محنت, کتنا پیسہ, کتنی آپ کی فورن پالیسی سے افیکٹ ہوگی, کتنے آپ کے ریجنل ریلیشن شپس افیکٹ ہوں گے, اور پاکستان کی اکانومی تو افیکٹ ہوگی ہی ہوگی. آئی تھنک وہ اس کارنر میں آ گئے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اور اپنی کچھ بھی تو پرفارم کر نہیں سکے اور کوئی گولز بھی اچیو نہیں کر سکے. تو اب وہ ہوتا ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مفاجات, تو اب آپ اتنی کمزور پچ پہ آ چکے ہیں کہ اب آپ کی آرم ٹوسٹ کر کے وہ ایسی ایسی چیزیں نکلوائیں گے آپ سے کہ جن کی لاجک بھی نہیں بنتی ہوگی. تو دس از ون آف دوز مووز کہ اب وہ ایک اور چیز جس کی لاجک نہیں بنتی ہے لیکن ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ آج کل تو پاکستان میں ہر چیز کی لاجک ہوتی نہیں ہے, پھر بھی ہو جاتی ہے. تو اسد بھائی یہ جو رمضان شوگر مل کا کیس تھا, اس میں شہباز شریف صاحب جی جو فیملی ہے ان کو تو بالکل ہی فارغ کر دیا گیا ہے جناب. وہ بلینز آف روپیز جو لے کے بھاگے, اور قاضی صاحب نے اس کو لیگلائز کر دیا ساری کی ساری چینجز کو, اور اب معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تھینکس ٹو قاضی عیسیٰ, انہوں نے ابھی یہ پچھلے ہفتے ہی یہ خان صاحب نے, اچھا دیکھیں نا, یہ خان صاحب نے پٹیشن, یہ انہوں نے لا بنایا تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ اب نئی لوگوں کو پڑھ سکتی, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے کنڈیشن ایسے کر لی تھی کہ نیب بالکل ٹوتھ لیس ہو گئی تھی. تو خان صاحب نے جب اس کو چیلنج کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ پاس ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ مجھے ہے کیونکہ مجھ پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, لیکن میں پرسنل فائدے سے زیادہ قوم کے فائدے کو پریفر کروں گا, اور میں اس لیے انہوں نے اس مقدمے کو لڑا, اور وہ ہائی کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا خان صاحب کا. انہوں نے جب سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے چیلنج کیا, وہ یہاں پہ آیا, تو آپ کے بعد ہے یہاں قاضی عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, تو قاضی عیسیٰ نے جو ہے وہ اس کو ریورس کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو قومی اسمبلی نے جو پاس کیا تھا وہ تو جی قومی اسمبلی کا اختیار ہے, وہ جو چاہے کرے. تو وہ اب یہ ظاہری بات ہے, انہوں نے ہر دفعہ وہ نیا آرگومنٹ یوز کرتے ہیں. حدیبیہ سے شروع ہوئے تھے قاضی صاحب, حدیبیہ کا جب انہوں نے بند کیا تھا کیس, تو اسی وقت سے ان کی ڈیل ہو چکی ہوئی تھی نون لیگ کے ساتھ اور نواز شریف کی فیملی کے ساتھ. اور قاضی صاحب تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ وہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں, جنگل کے بادشاہ ہیں, چاہے انڈے دیں چاہے بچے دیں, کوئی کیا کرتا ہے, جو مرضی کرتے ہیں. ڈاکٹر رحیلہ, آخر میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن, کل کو جو ڈیبیٹ ہوئی اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جو کمالا ہیرس اور ٹرمپ کی جو ڈیبیٹ تھی, who actually won it? آئی تھنک تو اگر ان کے انالیسس آپ دیکھیں, یہاں پہ بھی انفارچونیٹلی آئی ایم بائسڈ, اینالسٹ بہت کم ہیں اور آتے بھی نہیں ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی نہیں ہے. آپ نے سوالوں کی
टोन और टेनर से ही देख लिया होगा कि सारे अटैक्स ट्रम्प के ऊपर ही हो रहे थे, और बाकी कैमरा को दे वर एक्चुअली हैंडिंग इट टू हर कि छक्का मारो उसके ऊपर। एबीसी था ना जी, और बाकी चैनल्स ने भी उन्हीं से उठाया, उन्हीं के साथ करके। तो मेरे ख्याल में इट वाज अ वॉश, इट परफॉर्म बेटर देन पीपल एक्सपेक्टेड, क्योंकि पहले उसका कोई इतना एक्सपोजर कामला का था नहीं। मगर जो लोग समझते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे वोटर शिफ्ट हुए होंगे। जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो रिपब्लिकन ही रहेंगे, जो डेमोक्रेट थे वो डेमोक्रेट ही रहेंगे। मगर डेमोक्रेट जो जितना फ्रैजिल फील कर रहे थे ना, नर्वस फील कर रहे थे कि पता नहीं हमारा है कि नहीं, उनको जरूर थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली होगी। और हो सकता है जो ऑन द फेंस वोटर्स थे रिपब्लिकन, नॉट डेमोक्रेट, जो रिपब्लिकन ऑन द फेंस थे वो ये सोच रहे थे कि हम करें उसको वोट के ना करें, हो सकता है उनमें से कुछ टूटे हों, कुछ गए हों। Maybe that is why she was asking for the second debate as well. Yes. है ना? हाँ। और फिर एंड में उसका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट था ना, तो आई थिंक दैट हैड सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट। मेरी नजर में तो इट वाज स्टाइल वर्सेस सब्सटेंस, कि आप ट्रम्प के देख लें तो थोड़े डम डूड स्टेटमेंट्स तो उसके हमेशा से होते ही हैं, वो तो स्टाइल ही उसका ऐसा है ना, उसका स्टाइल ऐसा है, बट ही हैड अ हिस्ट्री, ही हैड अ रिकॉर्ड, और ही वाज स्पीकिंग टू दैट। जबकि कामला जो थी वो बिल्कुल एक ऑरेटर की तरह कि यू नो कि एक बात बना ली, एक स्टेटमेंट दे दिया घुमा फिरा के, मगर कोई सब्सटेंस नहीं था उसमें। देखिए इससे ना इस आर्गुमेंट को कोई इससे आर्ग्यू नहीं कर सकता। फैक्ट जो कि 4 साल वो जो डोनाल्ड ने कहा था कमला को कि तुम ये बताओ तुमने 4 साल में डिलीवर क्या किया है, डू एनीथिंग, यू हैव नथिंग टू शो फॉर। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है मेरे ख्याल से वो। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट उसके हक में जाता है वो ये है कि ही डिडंट स्टार्ट एनी वॉर। जी ये भी है। और फिर ये भी देखिए ना, कामला ने इस कदर झूठ बोले। अब ये जो पूरी किसी ने जेनोसाइड का पूछा तो वो उसने जो कहा, जबकि ये फैक्ट थॉरली डिबंक हो चुका है, झूठा साबित हो चुका है कि जी आप यू शुड ऑल रिमेंबर हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमास ने सिविलियन पे रेड करके 1200 लोगों को मार दिया, औरतों को रेप किया। अब ये कम से कम 10 दफा डिबंक हो चुका है, इवन के अपने इजरायली न्यूज़पेपर्स उनके खुद लोगों ने कह दिया है। हाँ। लेकिन वो चलें इस पे हम इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हिला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू वेरी सून जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।